बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, नवाज शरीफ को इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील फाइनलाइज करने के लिए 48 घंटे की मजीद मोहलत दे दी गई और इस दौरान इमरान खान की तीनों बहनें उनसे अडयाला जेल में मुलाकात करके अहम तरीन पैगाम पहुंचाएंगी। और जराए का यह दावा है कि इस डील के दौरान इमरान खान से एक बार फिर बातचीत करने और नवाज शरीफ से पहले उनसे डील हासिल करने की कोशिश की जाएगी। तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आज नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल करने के हवाले से एक बड़ा लतीफ़ा हुआ जिसकी पाकिस्तान की आइनी कानूनी सियासी तारीख में किसी किस्म की कोई मिसाल नहीं मिलती। ISPR का अहम तरीन बयान भी सामने आया आर्मी चीफ की होने वाली एक अहम तरीन मुलाकात के हवाले से, और यही भी कहा गया सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी अवाम की जानिब से कि अगर सब कुछ ही उन्होंने करना है तो फिर क्या चीफ जस्टिस छोले बेचेंगे। तफसील आपके सामने रखते हैं, लेकिन पहले मामले को आगे बढ़ाने से पहले सीनियर सहाफ़ी का इंकशाफ है कि इमरान खान से लंदन से जो बात की गई उनके बेटों की जानिब से, उसमें एक अहम तरीन पैगाम है और इंतहाई अहम तरीन पैगाम है उन लोगों के लिए जो ये कहना चाहते हैं, जो ये कहते हैं कि इमरान खान बाहर चला जाएगा। कासिम ने अपने वालिद इमरान खान से जेल में टेलीफोन पर यह कहा ज़राए के मुताबिक कि क्या आप इधर आ सकते हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान छोड़ दें। जवाब में इमरान खान ने कहा कि उसके बाद, यानी पाकिस्तान छोड़ने के बाद तो मेरी जिंदगी बेमानी है, उसके बाद तो हो सकता है मैं जिंदा ही ना रहूं। इमरान खान की वतन से मोहब्बत लाजवाल है जिसको कोई चाहते हुए भी ख़त्म नहीं कर सकता। ये आपके गोश गुजार करना था ताकि उस प्रोपेगेंडे का तोड़ किया जा सके जो मुसलसल इमरान खान के खिलाफ वड्डे एंकरों, वेले कालम नगारों और मुलाजम साफियों की जानिब से किया जा रहा है। अच्छा, आज हुआ जनाब कुछ यूं कि निगरान हुकूमत है जो पंजाब की, उसकी जानिब से नवाज शरीफ की जो सज़ा है वो मुअत्तल कर दी गई अल अजीज़िया रेफरेंस में। और बड़ी हैरत के साथ लोगों ने यह खबर सुनी क्योंकि इस वक्त जो निगरान सेटअप है पंजाब के अंदर, वो आपको पता है किसका लाया हुआ है, किसके कहने के ऊपर वो निगरान सेटअप ऑपरेट करता है, मोहसिन नकवी किसका बंदा है। तो जनाब आज काबीना ने, पंजाब की काबीना ने जनाब निगरान हुकूमत जो है इस वक्त, जिनका वाहिद काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन करवाना है, उन्होंने नवाज शरीफ की सज़ा जो है वो मुअत्तल कर दी और सर्कुलेशन के ज़रिए सज़ा मुअत्तली की। और फिर जो नाम नहाद वज़ीर कानून हैं, वज़ीर इत्तलात हैं, वो हमें बता भी रहे हैं कि जनाब ये क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड के सेक्शन 401 के तहत ये सज़ा मुअत्तल की गई है और केस का हतमी फ़ैसला जो है वो अदालत करेगी। लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी अवाम को ये नहीं बताया कि इससे पहले कोर्ट को एतमाद में लिया जाना या उससे राय लेना ज़रूरी है, उसके बाद ये सारा मामला हो सकता है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त किसी किस्म का कोई कानून नहीं है, बाकायदा तौर पर ये जो है वो पाकिस्तान के अंदर आप ये कह सकते हैं कि एक राज है इस्टेब्लिशमेंट का, आप उसको मार्शल्ला कह रहे हैं या कुछ और भी कह लें, क्योंकि इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो नज़र आ रहा है सबको, सबके सामने, कि वो पाकिस्तानी अदालतों की जानिब से नहीं हो रहा बल्कि कुछ खुफिया हाथों की जानिब से हो रहा है। इस मौके के ऊपर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के मुतल्लिक जंग जियो ग्रुप हेडलाइन लगाता है कि मौसूफ ने निगरान हुकूमत पर सवालात उठाए हैं। किस किस्म के उन्होंने सवालात उठाए हैं? उन्होंने ये सवाल उठाया, उन्होंने ये कहा जनाब कि निगरान हुकूमत जो है वो तो इलेक्शन कराने के लिए आई है, तो क्या वो इलेक्शन करा रही है? बड़े दिलचस्प थे उनके रिमार्क्स। और इस पर फिर उन्होंने कहा खैर ये तो फिर बाद में पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट को जो है वो इस मामले को जो है वो देखना होगा, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जिसको इस तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जनाब जब ये केस जो है वो टेकअप किया तो जनाब अब क्योंकि 90 दिन जो हैं वो तो उसके अंदर इलेक्शन नहीं हो सकते, तो अब वो इलेक्शन कैसे कराएं। हालांकि तकरीबन एक माह तक ये जो दरख्वास्त थी ये जनाब पड़ी रहती है प्रैक्टिस प्रोसीजर बिल के नाम के ऊपर और इसको टेकअप नहीं किया जाता। और उसके बाद फिर निगरान हुकूमत के ऊपर सवालात भी उठाए जाते हैं कि क्या जनाब ये सिर्फ इलेक्शन कराने के लिए आई थी या ये किसी और मामले के लिए भी आई थी। और इसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ मखसूस टीवी चैनल्स की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा भी किया जाता है कि जनाब हमें इमरान खान की कानूनी मदद के लिए चंदा दें और हम मुफ्त केस लड़ रहे हैं, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अज़हर मशवानी जो हैं वो
اس کو پروپیگنڈا الرٹ جاری کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ پارٹی وکلا جو ہے کیسز کی کوئی فیس نہیں لیتے، اور جو پروفیشنل وکلا عمران خان کے کیسز لڑ رہے ہیں ان کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر فیس اس کی جو ہے وہ دی جا رہی ہے۔ اچھا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو اسلام آباد آمد ہوتی ہے نواز شریف کی، تو پولیس کی جانب سے نواز شریف کو خصوصی سیکیورٹی فراہم کر دی جاتی ہے۔ ایک ملک دو دستور دو قوانین، آپ کو پتہ ہوگا کہ اس سے پہلے عمران خان کی پیشیاں کس طرح سے ہوتی رہیں۔ عمران خان کی گاڑی کو بھی اندر احاطہ عدالت میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا تھا، ٹانگ ان کی زخمی تھی، اس کے باوجود انہیں کہا جاتا تھا کہ وہ پیدل چل کر اندر پہنچیں۔ اور اب نواز شریف کے لیے تو جناب جو ججز کے خصوصی گیٹ ہیں وہ تک کھول دیے جاتے ہیں تاکہ نواز شریف صاحب بالکل کمرہ عدالت کے دروازے کے آگے جناب تشریف لے جائیں۔ پھر احتساب عدالت نے نواز شریف کے دائمی وارنٹ بھی توشہ خانہ کیس کے اندر جو ہے وہ منسوخ کر دیے، اور وہاں پر وہ جب لیٹ ہو گئے تو کسی نے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ایک مرتبہ عمران خان کے 5 وکلا 5 منٹ لیٹ ہو گئے تھے تو جج دلاور صاحب نے ان کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ سنا دیا تھا، اور اب لیٹ ہونے کے اوپر کسی قسم کی کوئی جو چیز ہے وہ نہیں پوچھی جاتی۔ اور پھر جناب جو ہے وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب جو نواز شریف صاحب ہیں، کیونکہ وہ ہیں جناب سابق وزیر اعظم، تو انہیں جو ہے وہ سابق وزیر اعظم کا پروٹوکول ملنا چاہیے، اور پروٹوکول بھی دے دیا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان جو ہیں وہ سابق وزیر اعظم نہیں ہیں؟ کیا ان کو پروٹوکول نہیں دیا جانا چاہیے؟ نعیم حیدر پنجوٹا صاحب بھی پوچھتے ہیں کہ ڈیلر تھا جو آج جب عدالت پہنچا تو اس کے لیے گیٹ ججز کا جو گیٹ ہے وہ کھول دیا گیا، جبکہ عمران خان ویل چیئر پر ہوتے تھے، ان کی گاڑی کو اجازت نہیں دیتے تھے، بار بار ہم اجازت لینے کو کہتے تھے لیکن کہتے تھے جناب حکم نہیں ہے۔ اور اب ریاست کے جو اشتہاری مجرم ہیں نواز شریف، ان کو جو ہے وہ مکمل طور پر پورا پروٹوکول دے رکھا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ خبر بھی شیئر کی ایک ہیڈ لائنز ٹی وی چینل کی کہ عمران خان کی گاڑی کو عدالتی احاطے میں لے جانے کی جو درخواست ہے وہ مسترد کر دی گئی، یعنی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے باقاعدہ طور پر ثبوت پیش کیے جا رہے ہیں۔ اچھا، پھر یہ بھی ہوا کہ لائیو دکھانے کی کوشش کی گئی نواز شریف کو، آج کسی سے کوئی موبائل نہیں لیے گئے، احاطہ عدالت کے اندر کمرہ عدالت کے اندر جہاں موبائل جو ہے وہ استعمال کرنا تو دور کی بات، لے جانے کی اجازت تک نہیں دی جاتی تھی، وہاں پر آج لوگوں کے ہاتھوں کے اندر موبائل فون بھی تھے اور لائیو وہ دکھا رہے تھے نواز شریف کو۔ لیکن کیا ہو جائے گا اس سے؟ لائیو دکھانے سے کوئی بھگوڑا مجرم جو ہے وہ عمران خان کے ہم پلہ تو نہیں ہو سکتا۔ اور پھر جج محمد بشیر صاحب نے کیا کہا، ذرا انجوائے کریں گے، آپ سنیے ذرا، چھوٹی چھوٹی خوشیاں۔ موصوف نے کہا کہ جب عدالت میں کافی لوگ اکٹھے ہوں تو مجھے مزہ آتا ہے، اور جس پر نواز شریف کے وکیل نے کہا کہ جن پر عوام کا اعتماد ہو ان کے لیے لوگ آتے ہیں، جن پر نہ ہو ان کے لیے کوئی نہیں آتا۔ اچھا، اب یہ جھوٹ بھی ایسے بولتے ہیں کہ انسان کو اس کے اوپر ہنسی آتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جتنی بھی مرتبہ جیسے بھی عمران خان پیش ہوتے رہے، بڑی مشکل سے کتنی بڑی تعداد میں لوگ آتے اور اکٹھے ہوتے تھے، پھر زور زبردستی انہیں وہاں سے جو ہے وہ بھجوانے کی کوشش کی جاتی تھی، ہوائی فائرنگ، آنسو گیس، تشدد، اس قسم کی چیزیں، راستے رکاوٹیں بند، اور یہ پوری کوشش کرنے کے باوجود بھی اگر کوئی 100-150 بندہ عدالت کے اندر لے آتے ہیں تو کہتے ہیں جناب بڑے لوگ اکٹھے ہو گئے۔ اور جج محمد بشیر صاحب نے جب انہوں نے یہ سنا کہ انہوں نے کہا جناب جس کی عوام پر اعتماد نہ ہو کوئی نہیں آتا، تو جج محمد بشیر صاحب بولے یہ آپ سیاسی بات کر رہے ہیں، جس پر پھر عدالت میں باقاعدہ طور پر کہکے لگے۔ اور وہ ایسا ہی ہوتا ہے، اگر چھوٹی عدالت میں تھوڑے زیادہ لوگ اکٹھے ہو جائیں تو پھر چھوٹے جج اور چھوٹے وکیل جو ہیں وہ اس قسم کی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے کر ہی دیا کرتے ہیں۔ اور پھر جناب اب بادشاہ سلامت کو جیل سے بچانے کے لیے ایک اور NRO دیا گیا، یہ بھی کہا انتظار احمد پنجوٹا نے، اور یہ انہوں نے اشارہ کیا نگران حکومت پنجاب کی طرف کہ یہ وہ اختیار تھا جو انگریز دور کا اختیار تھا، اور یہ عدالت سے پوچھے بغیر استعمال نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن جس طرح سے انہوں نے دھڑلے کے ساتھ اس کو استعمال کیا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے ایک ویڈیو بھی شیئر کی نواز شریف کو پیش کرنے کے حوالے سے بھی اور عمران خان کی پیشی کے حوالے سے بھی، چھوٹی سی 24 سیکنڈ کی ویڈیو ہے، یہ ذرا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب عمران خان پیش ہو رہے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب عمران خان پیش ہو رہے ہیں تو یہ جہاں پر جو ہے وہ کورٹ کے باہر کیا ہو رہا ہے، اور جب نواز شریف پیش ہو رہے ہیں تو کورٹ کے باہر کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیے ایک طرف جناب پھولوں کی پتیاں، گاڑی، بڑا پروٹوکول، دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ جناب آنسو گیس کے شعلے، ہوائی فائرنگ کی آوازیں، لوگوں کو یہاں سے جو ہے وہ بھگانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو لوگ یہ بھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ سوشل میڈیا کے دور ہے، تمام تر چیزیں لوگوں کو یاد ہیں، لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہیں، اور آپ جتنا مرضی کر لیں
کم از کم اس طرح سے اس قسم کی حرکتوں سے جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں سے، پاکستانی عوام کے ذہنوں سے جو ہے وہ عمران خان کو نہیں نکال سکتے۔ اچھا ایسا بھی ہوا کہ سڑک کے دوسری طرف بڑی تعداد میں کچھ لوگ پہنچ گئے، عام عوام، اور جب نواز شریف اسلام آباد ہائی کورٹ سے نکل رہے تھے تو انہوں نے وہاں پر چور چور کے نعرے بھی لگائے۔ اچھا اس کے بعد سوال پوچھنے کے اوپر ایک صحافی کے اوپر تشدد بھی کیا گیا، لیکن پاکستان کا جو روایتی میڈیا ہے وہ بڑا خاموش ہے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا۔ یہ سب کچھ اگر عمران خان کے حوالے سے ہوتا تو اس وقت دیکھتے کہ جنگ جیو گروپ کی خاص طور پہ چیخیں جو ہیں وہ عروج پر ہوتی۔ پھر یہ خبر بھی آئی، گزشتہ دنوں آئی، کہ جناب ملک ریاض کو یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ عمران خان کے خلاف گواہی دیں، انہوں نے گواہی نہیں دی۔ تو آج ایک خبر آئی کہ چیک باؤنس ہونے پر چیئرمین بیریا ٹون ملک ریاض کے خلاف بھی ایف آئی آر جو ہے وہ درج کر دی گئی ہے۔ اور توشہ خانہ کیس کے اندر احتساب عدالت نے جب نواز شریف کی ضمانت منظور کی تو ساتھ جو لوگ تھے وہ کہتے ہیں مطلب یعنی کہ منافقت اور ڈھٹائی کی یہ عظیم ترین مثال ہے۔ وکلا جو کچھ عرصہ پہلے عمران خان کے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے ان کا کچھ اور موقف تھا، وہ آج جو ہے وہ اپنا کچھ اور موقف جو ہے وہ بیان کر رہے تھے، لیکن پاکستانی عوام کے سامنے یہ سسٹم عمران خان پوری طرح سے ننگا کر چکے ہیں، اور اب اس سسٹم کا جو برہنہ ناچ ہے وہ ہے جناب جاری۔ اور پھر جناب استحکام پاکستان پارٹی، اس حوالے سے خبر آئی کہ 3 پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ارکان اندلیب عباس، سعدیہ سہیل اور سمیرہ بخاری، انہوں نے فردوس عاشق اعوان کے ساتھ بیٹھ کر آج پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر استحکام پاکستان پارٹی جوائن کرنے کا اعلان کیا۔ یہ کون ہے؟ اندلیب عباس، سعدیہ سہیل، سمیرہ بخاری، کوئی ان کا حلقہ ہے، کوئی ان کے ووٹ ہیں، یا عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے نام کے علاوہ یہ کیا ہیں؟ اگر ان کے پاس پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کا ٹکٹ نہ ہو تو کون انہیں جانتا ہے؟ لیکن بہرحال وہ ایک ماحول پیدا کرنے کے لیے عمران خان کے خلاف، یا یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیں لوگ بڑی تعداد میں تحریک انصاف کو چھوڑ رہے ہیں۔ لوگ چاہے آپ لوگوں کو، امیدواروں کو، ارکان کو ڈرا دھمکا کر جتنا مرضی انہیں پاکستان تحریک انصاف چھڑوا لیں، جو مرضی کریں، پریس کانفرنس کروا لیں، عوام اس وقت پاکستان کے 75% سے زائد، اور یہ میں خود سے وہ بات نہیں کر رہا، اپنے کرائے ہوئے لیٹر سروے یہ بتا رہے ہیں کہ 75% سے زائد پاکستانی عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ اسی لیے تو معاملات کو الیکشن کی طرف نہیں لے جایا جا رہا۔ اور استحکام پاکستان پارٹی نے کہا جناب فوجی عدالتوں کے خلاف سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ قومی سلامتی کے برعکس ہے۔ کچھ دوست یہ ٹویٹ بھی کر رہے ہیں کہ ایک ویڈیو بھی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے جاری کی گئی ہے لوگوں کے چھوٹے چھوٹے انٹرویوز اور شارٹس کے ساتھ، کہ جس میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 ججوں نے فوجی عدالتوں کے خلاف فیصلہ دیا، اس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، فیصلہ واپس لیں۔ سوال بنتا ہے اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے، ان سے بھی، اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ صاحب جن کے، اور کیونکہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے جس طرح سے آج وہاں پر ہوا نا کہ انہوں نے نیب سے پوچھا، انہوں نے کہا کیا آپ نواز شریف صاحب کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں جناب ہم نواز شریف کو گرفتار نہیں کرنا چاہتے۔ پھر انہوں نے نیب کو نوٹس دیا اور انہوں نے 2 دن کا 48 گھنٹے کا مزید وقت بھی دے دیا۔ تو لوگوں نے سوشل میڈیا پر کہا کہ یہ سب کچھ اگر خواہشوں کے مطابق ہی ہونا ہے تو پھر تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو جو ہے وہ چھولے بیچنے چاہیے، کیونکہ وہی کچھ کرنے ہیں جو کچھ احکامات آ جاتے ہیں، اور کچھ مخصوص ججز کو ساتھ لے کر وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اور ججز بھی ہیں، ان کے ساتھ ان کا ڈویژنل بینچ جو ہے وہ نہیں بنتا، چاہے عمران خان کا معاملہ ہو یا نواز شریف کا معاملہ، وہاں پر وہ خود بیٹھ جاتے ہیں، نواز شریف کو ریلیف پر ریلیف دیتے ہیں، اور عمران خان کے جو کیسز ہیں وہ لٹکائے جاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستانی عوام اس کو دیکھ نہیں رہے۔ تو پاکستانی عوام بجا طور پر سوشل میڈیا کے اوپر یہ پوچھ رہی ہے کہ جب آپ نے اسی قسم کے فیصلے کرنے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر 48 گھنٹے کا مزید وقت دینا ہے کہ میاں صاحب آپ ڈیل فائنلائز کریں، آپ کو ہم 2 دن مزید دے دیتے ہیں، اور 2 دن بعد نیب جو ہے وہ اپنا جواب جمع کرائے کہ کیا کرنا ہے، کیا مقصد ہے؟ سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ وہ ایک محاورہ ہے نا کہ کتی چوراں نال ملی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس کا جو مطلب بھی آپ سمجھیں۔ بہرحال اس وقت جو کچھ پاکستانی عوام کو نظر آ رہا ہے وہ اس محاورے کی جو ہے وہ منہ بولتی تصویر ہے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کہ مکمل طور پر نواز شریف کی بی ٹیم بنے رہے، شہباز شریف کی شامل رہے پی ڈی ایم کے اندر، اب وہ موصوف یہ فرما رہے ہیں کہ جناب تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں انہیں لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے، ایک گانگلوں کے اوپر سے جو ہے وہ مٹی جھاڑنے کے لیے۔ اور پھر جناب خورشید شاہ نے بھی کہا کہ نواز شریف صاحب آپ ملک بچانے آئے ہیں تو کسی کے ہاتھ میں نہ آئیں، لیکن یہ ایک دوسرے سے فائدے اٹھانے کی کوشش ہے، یہ ہمیشہ سے پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں اس طرح سے ہی کام کیا کرتے ہیں۔ آئی ایس پی آر کا اہم ترین بیان جناب آیا ہے، آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی ایک اہم ترین ملاقات کے حوالے سے، اس کے میں صرف 2 جملے آپ سے شیئر کروں گا، اور وہ جو 2 جملے ہیں
اس کے اوپر یقینی طور پر آپ ان دونوں جملوں کو سمجھیں گے بھی، غور کریں گے ان دونوں جملوں کے اوپر، اور اس کے اوپر آپ کے کمنٹ جو ہیں وہ بھی چاہیے ہوں گے، کیونکہ یہ ایک اہم ترین ملاقات تھی فلسطین اسرائیل کے معاملے کے اوپر آرمی چیف کی فلسطین کے سفیر کے ساتھ، جس میں آرمی چیف صاحب نے یہ کہا کہ شہریوں کے تحفظ اور بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کی جائے، اور آپ کی جد و جہد کو دہشت گردی سے جوڑنا جو ہے وہ زیادتی ہوگی۔ میں دوبارہ سے زور دیتا ہوں، آرمی چیف صاحب نے یہ کہا کہ شہریوں کے تحفظ اور بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کی جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔